वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। आज ईद उल अज़हा है, आप सबको ईद मुबारक। और आज अफसोस के साथ ईद का दिन जो है ऐसे मौके पर है जब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक जंगी माहौल है, ईरान अमेरिका की जंग जो है वो भी जारी है। और ऐसे मौके पर, ईद के मौके पर जो है वो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को और उन वालिदैन को, उन तमाम लोगों को जिनके प्यारे उनके साथ नहीं हैं, उनको भी जो है वो हम याद रखते हैं। सियासत पर और दुनिया भर के जो हालात हैं उन पर तो हम बात करते रहते हैं। हमने सोचा ईद उल अज़हा का मौका है तो कुछ डिफरेंट किया जाए, डिफरेंट टॉपिक पर जो है वो बात की जाए। तो आज का प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। गुज़िश्ता 30 बरसों से ज़ायद अरसे से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ लाहौर से बतौर रिपोर्टर शुरू किया। पाकिस्तान के बड़े इंग्लिश न्यूज़ पेपर द न्यूज़ के कई साल चीफ रिपोर्टर रहे और दीगर बड़े अखबारात में भी रिपोर्टिंग करते रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी एडिटोरियल और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर भी खिदमत देते रहे। जहां भी गए अपना नाम बनाया, अपना मकाम बनाया। आज हम इनसे, इनके सफ़र, इनकी कामयाबियां, इनकी मुश्किलात और इनके यादगार वाक़यात के बारे में बात करेंगे। ये भी पूछेंगे कि उन्होंने सहाफ़त में आने का फैसला क्यों किया, रास्ते में क्या रुकावटें आईं और किस जगह काम करके इन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया अब क्यों ज़वाल पजीर हो रहा है, सहाफ़त को इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है और आज से 30 साल पहले सहाफ़त का क्या मेयार था, उन्हें कौन सी ऐसी खबरें ब्रेक की जो इनके इदारे के लिए बड़ा संगे मील जो है वो साबित हुई। इनकी ज़िंदगी के निचोड़ और इनके तजुर्बात के बारे में भी पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ईद उल अज़हा का ये ख़ास प्रोग्राम। हमारे स्पेशल मेहमान पाकिस्तान के बड़े चैनल जियो के डायरेक्टर न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी राना जवाद आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और क्लासा साहब आपको भी। ईद मुबारक आपको भी, राना साहब आपको भी। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को बहुत ईद मुबारक और आई एम ओवरवेल्म्ड। मुझे आपने, ये तो एक बहुत ही एक हम्बल सा करियर है मेरा और जैसे जैसे मैं और ये ऑलमोस्ट हमने इकट्ठे ग्रो किया है, थोड़ा बाद में आए थे, ये माइंड करेंगे कि मैं एजा सीनियर नहीं जिन्हें तुसी हो, लेकिन ये है कि इट्स बीन अ गुड जर्नी सो फार। और ये बिल्कुल देखें, सहाफ़त में मैंने तो एक असूल देखा है या मैंने हमेशा इसको फॉलो किया, सहाफ़त में ना आप रोज़ाना एक साफ़ी बनते हैं, रिपोर्टर बनते हैं। एडिटर एक दिन का होता है, रिपोर्टर एक दिन का होता है, अगले दिन नया चैलेंज होता है। हाँ। नए सिरे से आपकी पैमाइश होती है, नए जाविये से आपको देखा जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और 35 साल बाद ये उसी तरह ही चल रहा है। अच्छा, क्लासा साहब की तो रिपोर्टिंग की, क्योंकि इनका इतना बड़ा करियर है तो इनकी एक्साइटमेंट जो है ना वो हमें नजर आती रहती है जब वो रिपोर्टिंग वाला जो रोल में वो जब आ जाते हैं। बहुत सारी कमेटी मीटिंग्स में होते हैं, ये बहुत सारी जो है वो इश्यूज लेकर आते हैं। आप भी उतने ही एक्साइटेड रहते थे फॉर रिपोर्टिंग और मिस करते हैं? प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं अगर आप रऊफ के साथ कंपेयर, रऊफ इज अ डिफरेंट ब्रीड इन मैनी वेज। रिपोर्टिंग कम्स वेरी नेचुरली टू हिम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी है अपने करियर में कि रऊफ क्लासा जैसे जो सहाफ़ी हैं ना, जब ये किसी चीज़ को पकड़ते हैं या डिस्कवर करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर ये अपनी बहादुरी भी शो करते हैं, करेज, बोल्डनेस भी शो करते हैं, डरते भी नहीं हैं, प्रेशर में भी नहीं आते। ये सहाफ़त एक डिफरेंट सहाफ़त है। एक वो सहाफ़त है जो पाकिस्तान में अब इस वक्त हो रही है, बिल्कुल, जहाँ पे अग्रीड, जहाँ पे बहुत सारे प्रेशर में रह के आपको काम करना पड़ता है, आपको एक सर्वाइवल का एलिमेंट जेन में रख के आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो कंपैरिजन डिफरेंट है, वो आज भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम थोड़ा पीछे चले गए, हम जरा थोड़ी ही पैशनेटली कर रहे हैं, थोड़ी सी जरा कंप्रोमाइज। एंड दिस इज राइट, इट कम्स एफर्टलेस टू हिम, मतलब जो है वो नेचुरल। शो जो है ना वो राना साहब के ऊपर, ये मेरे ऊपर नहीं है। नहीं, आपने मैंने इकट्ठे काम भी किया, उन्होंने कहा ना आगाज ही साथ हुआ है, इसलिए ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है। अब ये एक ऐसी कहानी सुनाने लगे जो कि बहुत पुरानी है, ठीक है, और उसके बाद मैं भी फिर मेरा एक वर्जन है उसमें। अच्छा। और वो वर्जन मेरा ख्याल है पर्दे ही पड़े रहने। राना साहब जो है, इनसे जो पूछा जाना चाहिए, ये आपने इतना बड़ा अच्छा तारुफ जो है दिया है इनका। इन्होंने ये जो स्टार्ट लिया था, जो मेन नाम इनका राना जवाद बना था, लाहौर द न्यूज़ से बना। लाहौर में द न्यूज़ आज भी बड़ा अखबार है, उस वक्त बहुत बड़ा अखबार था ये लाहौर से। और
اور لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم نیوز میں جائیں اور کام کریں اور عزت اور انا کی بات. اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ایز اے کرائم رپورٹر کے طور پر اپنا نام بنایا اینڈ دین ہی ایلیویٹڈ ہمسیلف. یا انہوں نے اخبار نے میر شکیل الرحمان صاحب باقیوں نے ان کو چیف رپورٹر کے طور پر, ان کے پاس یہ بہت جونیئر تھے اس وقت, ان کے پاس بڑی سینئر ٹیم تھی, انہوں نے سینئر ٹیم کو چلایا ہوا ہے. یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کے سینئر آپ کی ٹیم میں بیٹھے ہوں جو آپ سے پہلے آئے ہوں اور ان کے اوپر ایک جونیئر آئے اینڈ ود ان نو ٹائم اپنا نام بنائے. تو ایک دور وہ بھی تھا کہ کرائم کے کوئی خبر ایسی نہیں تھی, کوئی تھانہ کچہری پولیس بڑے بڑے پورا شہر جو ایک, اب یہ میں وہ نہیں کر رہا, ایگزیجریشن نہیں کر رہا, جو جانتے ہیں رانا جواد صاحب کو, اس لاہور کو, نیٹس کو, دے نو ہم ویری ویل. ایک خبر جو صبح چھپتی تھی نا نیوز کے فرنٹ پیج پہ 3-4 کالم یا بڑی سٹوری, وہ کسی نہ کسی کا کیریئر لے ڈوبتی تھی. اچھا اب وہ رانا صاحب ذرا خود بتائیں کہ کرائم کی طرف کیا ہے, یہ کیسے ہے, وہ دور کیسا تھا, وہ پرنٹ کرو اپنا نام صبح صبح دیکھنا, بائی لائن کا جو کریز تھا نا, یہ آج کی نسل نہیں سمجھ سکتی کہ صبح آپ اٹھتے ہیں آپ کا نام جو ہے نا بھائی رانا جواد, بھائی رؤف, بھائی فلاں, وہ کیا تھا سر, ذرا وہ ہمیں بتائیں اپنے ذرا. سب سے بڑی موٹیویشن ہے, سب سے بڑی موٹیویشن ہے. دیکھیں صحافت کوئی آسان پیشہ نہیں ہے. آپ ایک ایسے پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس میں ہر شخص ایک اس کی جو ایک طبیعت کے اندر انکوزیٹیونیس ہے, آپ نے اس کو جواب دینا ہے, آپ نے اس کو کیپچر کرنا ہے, آپ نے اس کو پکڑنا ہے, تبھی آپ صحافی بنیں گے. تو یہ ایک اسکلفل جاب ہے اور اس کے لیے نا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. جہاں تک یہ رؤف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کرائم رپورٹنگ بیسیکلی وہ ایک دور ایسا تھا جہاں پہ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی بھی ہماری تھوڑی سی چینج ہو رہی تھی. ضیاء الحق کا دور جو تھا وہ اسے نکل کے ہم ایک ڈیموکریٹک دور کی طرف جا رہے تھے. تو ایک کمپیٹنگ فورسز تھیں سوسائٹی کے اندر. تو اس کے اندر اس وقت جو سب سے بڑی سٹوری ایمرج ہو رہی تھی وہ ایمرج کرائم کی اس لیے ہوتی تھی کہ ہیومن رائٹ سے لنکڈ ہوتی تھی, لوگوں کی پرسنل سفرنگ کے ساتھ ہوتی تھی. اور ویسے بھی کرائم ایک ایسی جاننے ہے صحافت کا جو ہر ایک کو اٹریکٹ کرتا ہے, جس کی اپیل یونیورسل ہے. تو ان مینی ویز میں نے جب اپنا کریئر کا آغاز کیا نیشن سے, تو I just did my master's last paper دیا and I joined the Nation Law. اور ہماری ساری ٹیم, میرے کالج کے کولیگز ایم اے نیازی, عامر متین, یہ سارے ادھر کام کرتے تھے, تو میں بھی ادھر چلا گیا. کون سے ایئر تھا یہ؟ دس واز 1989 کا دسمبر تھا, 90 کی بات. تو اس وقت 37 سال ہو گئے ہیں تم. 37 ایئرس پروفیشن. تو حالانکہ خود آپ 37 سال کے لگتے ہیں. وہ اس سے فرق نہیں پڑتا, کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی یور ورک اسپیک ناٹ یور نو لکس. تو اس وقت ایک آدھ اسٹوریز ایسی آئی, اس وقت ایک اسکینڈل بڑا مشہور ہوا. میں رؤف سے کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ اگر آج مجھے وہ اسٹوری سامنے آئے تو کیا میں اسی طرح کروں گا. وہ ایک کالج کا اسکینڈل تھا, ایک پروفیسر تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک کولیگ تھی جو مل کے جو ینگ لڑکیاں آتی تھیں ان کو ان کی ویڈیوز بناتے تھے, سیکس ویڈیوز بناتے تھے, ان کو بلیک میل کرتے تھے. اور وہ اسکینڈل حالہ فاروقی اسکینڈل کے نام سے مشہور ہوا. تو بہت بڑا اسکینڈل تھا اپنے دور. تو وہ جب میں نے وہ نیشن نے اسٹوری چھاپی تھی تو اس پہ کافی ہنگامے ہوئے شہر میں. ہمارے دفتر کا گھیراؤ کیا گیا, لوگوں نے کہا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر حملہ کیا. تو شاید اس وقت ینگ تھا, نئے نیا جرنلزم میں آیا تھا, تو بہت ساری چیزوں کا نہیں بھی پتا تھا. تو میں نے بہت رؤف کی طرح بولڈ ہو کے اسٹوری دے دی تھی. شاید ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ بہت سارے کریئر ایٹ اسٹیک چلے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر ایک وہاں سے میرا اسٹارٹ ہوتا ہے کریئر. اور اس کے بعد ہمارے ایک دوست تھے جو یہ کارٹونسٹ تھے, ٹھیک ہے, بڑے مشہور کارٹونسٹ. ان پہ آتے ہیں, بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی کہ آج میں اگر یہ اسٹوری کرتا تو ڈیفرنٹلی کرتا. آج آپ ڈیفرنٹلی کیسے کرتے؟ اس لیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ جو میڈیا کے اندر چیز آتی ہے اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سرٹن کالج اس کے اندر لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کی سیکس ویڈیوز بنا کے, تو ایکچولی آپ اس کو بڑھا رہے ہیں اسکوپ کو نا. تو جتنے پیرنٹس ہیں جن کے بچے بچیاں وہاں پہ ہیں, انویریبلی وہ اس کا امپیکٹ لیں گے, اور اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی. تو شاید اگر آج میں کروں تو میں اس کو بہت زیادہ فوکس ہو کے اور یہ آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہ ایک انڈیویجول کیس ہے جی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی انسٹیٹیوشن.
اس وقت ایک ایگزوبرنس تھی, ایک یا آپ کالج کا نام نہ دیتے آج, اس وقت کالج کا نام نہ دیتے, میں شاید وکٹم کی آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی ود ہولڈ کر لیتا. تو گریجولی اس وقت نہیں پتا تھا, حالانکہ میرے ایڈیٹر بڑے زبردست تھے, میرا چیف رپورٹر ایم اے نیازی تھے, انہوں نے اپروو کی وہ سٹوری. اسی پوائنٹ پہ ایک بریک پہلے شامل کر لیتے ہیں, اور رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک بحث, ایک پرانی بحث ہے, ہم دونوں اولڈ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, پرنٹ سے ہیں, تقریباً ہم نے ایک جیسے اداروں میں کام بھی کیا ہے. اس میں مطلب لوگ تو پھر کہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں جو آتی ہیں, میڈیا کا اور کیا رول ہے, وہ اس طرح کی چیزیں جو سوسائٹی, جیسے منٹو پہ بہت سارے الزامات لگتے تھے, اچھا اس طرح کے کیسز جو ہے ڈی ایچ لارنس پہ بھی ہوئے, آسکر وائلڈ پہ بھی ہوئے, ٹرائل ہوئے بڑے بڑے ان لوگوں کے, کہ لٹریچر ایسا لکھا گیا جو سوسائٹی سمجھتی تھی نہیں لکھا جانا چاہیے تھا, آبسین تھا, غلط تھا, سوسائٹی خراب ہوئی, بڑے بڑے کیسز ہیں. ایون منٹو صاحب پہ کیسز ہوئے, عدالتوں میں ٹرائل چلے, لیکن وہ یہ کہتے جو چیز سوسائٹی میں موجود ہے ہم نے تو وہ ایک طرح کا آئینہ دکھانا ہے, اگر ہم چپ رہیں گے تو یہ جو ایولز ہیں, برائیں ہیں, یہ تو کنٹینیو کریں گی. سو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کہ اس طرح کی چیزوں سے سوسائٹی میں انریسٹ ہوتا ہے, لیکن ابھی جرنلزم از یہ انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے, اٹس ناٹ پیپل پلیزنگ, اٹس رادر جو آپ نے پہلے بات کی تھی, لوگوں کو انکمفرٹیبل کرنا ہے, حکومتوں کو کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے, پاورفل لوگوں کو کرنا ہے. تو یہ چیزیں بتا کے یو ٹوڈے فیل اے بٹ گلٹی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ بڑی فیملیز ہیں, لوگ افیکٹ ہوئے, لیکن پھر اس طرح بھی تو چیزیں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایولز موجود ہیں. میڈیا اگر ان ایول کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا, they will continue to. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, دیکھیں جو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں, یا جو آپ ایک براڈر کینوس پہ جا کے سب کو پینٹ کر دیتے ہیں یا امپریشن کریٹ کرتے ہیں, وہ غلط ہوتا ہے. آج میں یہ صحافی کے طور پہ سمجھتا ہوں, پارلیمنٹ ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر 350 کے قریب لوگ ہیں, اگر آپ سینٹ والوں کو ملا لیں تو 440 ہو جائیں گے. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 20, 25, 30 لوگ ایسے ہوں جو کہ کسی نہ کسی بری ایکٹیویٹی میں ان کا نام آ گیا ہو, لیکن ہم پوری پارلیمنٹ کو اگر پینٹ کر دیں کہ یہ گینگسٹرز ہیں, یہ کرمنلز ہیں, ان کا تو ریکارڈ اچھا نہیں ہے, یہ تو امورل لوگ ہیں. سو دیر وی شوڈ ایکسرسائز ریسٹرین, دیر وی شوڈ ایکسرسائز کوشن. وہاں پہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. جرنلزم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسپیڈ کو اسپیڈ ہی کہیں, آپ بلیک کو بلیک ہی کہیں, لیکن جب آپ ایک برش بڑا پکڑ لیتے ہیں اور پوری کینوس پہ لپیٹ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہے, وہ آج اسٹوری آپ نہیں کہتے. رپورٹر, میں بھی رپورٹر ہوں, آج بھی ہوں, ہم بھی رہے, ڈان میں رہے, مطلب فرنٹیئر پوسٹ گزارا, نیوز میں 10-12 سال. ہم نے تو اسٹوری دے دی ود دا فیکٹس, اس کے بعد ایک چیف رپورٹر ہے, پھر اوپر ایک ایڈیٹر بیٹھے ہیں, پھر اسسٹنٹ ایڈیٹر بیٹھے, مطلب 4-5 فلٹرز ہیں. مطلب چلو آپ نے تو رپورٹ دے دی, یہ ثبوت ہے. رپورٹر کا کام خبر لانا, اس لیے تو وہاں پہ ڈیسک بنائے گئے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو جب اگر 4-5 لوگ اس بات پہ اگری کر رہے ہیں, اچھا پھر مالک بھی ہے صاحب, ظاہر میرا خیال اس وقت عارف نظامی صاحب تھے, یہ دیکھتے مالک اس وقت وہ تھے فرنٹیئر پوسٹ میں تھے. نہیں, مالک محمد مالک کی نہیں بات کر رہا, میں عارف نظامی صاحب کی بات کروں کہ اس وقت وہ ایڈیٹر تھے, وہ بھی بہت بڑا نام تھے. سو وہ 5-6 لیئرز فلٹر کراس کرنے کے بعد بھی سٹوری لگائی گی, تو اٹ مینز 4-5 پیپل تھاٹ کہ یہ سٹوری ٹھیک ہے اور یہ سوسائٹی کو, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے, رادر دین کہ دس ایول شوڈ سپریڈ. آج تو ایک کالج ہے, کل کو 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, 5 ہوں گے. سو رادر دین ٹیکنگ اے کریڈٹ کہ یو الٹر دس مطلب ہول سٹی, پیرنٹس, ایون پنجاب حکومت جو بھی تھی, ٹوڈے یو فیل گلٹی. سو آئی ڈونٹ فیل گلٹی. آپ نے کہا کہ میں اس طرح نہ کرتا جو میں نے کی. آئی ڈونٹ فیل گلٹی. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جرنلزم میں نا ایک چیز آ گئی, اور اس میں اس وقت ہم بھی شاید تھے, کہ ایک کہیں پہ کوئی بری چیز ہوئی ہے اور آپ نے اس کے پورے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو بھی گندا پینٹ کر دیا. آپ نے اس کو سیگریگیٹ, سیپریٹ کر کے ایک وہ پینٹ نہیں کیا. میں پھر پارلیمنٹ پہ آؤں گا. ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے پارلیمنٹ گندی ہے. پارلیمنٹ تو یہ, پارلیمنٹ کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں, اور آپ جانتے ہیں ان کے دوست بھی ہیں جو کہ ویگن میں بیٹھ کے آتے ہیں, بس میں بیٹھ کے آتے ہیں. یہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے وہ یہ تو وڈیرے, اور یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ بائیفرکیشن اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کے نا سپریشن ہونی چاہیے, سیگریگیشن ہونی چاہیے. اچھا, ابھی آج کل اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے میڈیا پہ. ہم آئیں کہ بہت سارا جرنی ہمارے آپ کا کور کرنا ہے بات, کیونکہ اتنی بڑی سٹوری آپ نے بتائی, اپنے دور کی بہت بڑی سٹوری تھی. بٹ اس سے بھی بڑی سٹوری جو تھی نا وہ تھی جو کہ جس پہ میں نے لکھا تھا, جہاں سے میرا خیال ہے مجھے زیادہ ایکسیپٹنس ملی, کہ میجورٹی آف ایس ایچ اوز آر کرمنلز. یہ لاہور کے جو تھانے تھے اس وقت میرا خیال ہے 56 تھانے تھے, ان ساروں کے ایس ایچ اوز کا میں نے ریکارڈ پروڈیوس کیا, اور میں نے لکھا کہ یہ ایس ایچ اوز جو ہے
یہ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے ہیں اور یہ آج منصف بن کے بیٹھے ہوئے تھانوں کے جن کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ جی میرے انصاف کریں, مجھے انصاف دیں, تو یہ تو خود کرمنل ہے. بڑی اسٹوری میں چھوٹے سا سوری کہ اس میں کرنے کے لیے آج کل پنکی کی اس پہ بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے پوری میڈیا پہ کہ وہ جو کراچی کی وہ ڈرگس کے ریلیٹڈ لڑکی پکڑی گئی ہے, بلکہ ابھی بھی پارلیمنٹ کی یہ پچھلے ہفتے کمیٹیز میں 2 کمیٹیز میں ایشو اٹھا, پارلیمنٹ میں آیا, راجہ صاحب کا بہت بڑا آپ کو پتہ ہے سارا. میڈیا پہ وہی تنقید آ رہی ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں. آج آپ ایز اے ڈائریکٹر نیوز جیو کے طور پر اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کوریج دی گئی ہے اس کو دی جا رہی ہے, از اٹ جسٹیفائڈ اوور ایگزیجریشن یا واقعی اتنے بڑے پیمانے کا سکینڈل تھا کہ جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, ایک تنقید آ رہی ہے بڑی شدید طریقے سے, ایک کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو بچے خراب ہو رہے تھے اور یہاں پہ تو فیملیز خراب ہو رہی تھیں. How do you see that? کچھ باتیں آف دا ریکارڈ رہنے تھے, مجھے کسی نے مجھے وہ پوچھا نا کہ یار یہ, تو میں نے اسے کہا یہ ٹی وی کی ایک سٹوری ہے, بہت اچھی سٹوری ہے یہ, اور یہ سٹوری ایمرج کیسے ہوئی. دیکھیں اگر وہ ویژول آپ کے پاس, ٹی وی از اے ویژول میڈیم, وہ ویژول آپ کے پاس نہ آئے کہ ایک خاتون جس کو گرفتار کیا گیا اور اس میں الزام یہ ہے کہ وہ منشیات بیچتی ہے, اس کو پروٹوکال دیکھا, اور پھر ہم نے انہی ٹی وی اسکرینوں پہ دکھایا ہے کہ بڑے ریسپیکٹیبل لوگ, شیما کرمانی 1-2 دن پہلے ہی اس کو پش اراؤنڈ کیا جا رہا ہے, ٹریک کیا جا رہا ہے, دھکا دیکھ, تو اس کے لیے وہ جو ایک اس وقت جو ایک شوق ہے نا, وہ ریفلیکشن اس کی ضروری ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں یار واٹ از گوئنگ آن بیہائنڈ اٹ. یہ ٹی وی کی سٹوری بن گئی. پرنٹ کی سٹوری پہ میں آپ سے ایگری کروں گا کہ آپ لکھتے ہو اور کیا لکھو یار اس میں. رانا صاحب کا جو سٹار ہے نا وہ ہے لبرا. اچھا, لبرا لوگ زندگی میں سارے کام کرتے ہیں, کسی کا دل نہیں دکھاتے, ہر کسی کو خوش کرتے ہیں, پیپل پلیزنگ, کہ ہر کو خوش رہے. دیکھا آپ نے 2-3 سٹوریز کو ملا کے انہوں نے ہمیں خوش کر دیا کہ وہ بھی اس بات کو بھی جسٹیفائی کر دیا. اور اچھا ویسے آپ نے ٹی وی اسکرین چلانی ہوتی ہے, اب ان کو تو ان پریشرز کا شاید نہیں پتہ چلتا ہوگا, لیکن کئی دفعہ آپ کے پاس 3-4 خبریں ہوتی ہیں, اس میں سے ایک آ جاتی یہ 2 خبریں نہیں چلیں گی, پھر جو خبر آپ چلا سکتے ہیں آپ اس کو چلاتے ہیں. اچھا یہ میں پریشرز کی بات آپ سے کروں گی کیونکہ آپ نے جو ہے اب یہ بات چھیڑ دی ہے, تو بریک کے بعد جو ہے وہ آپ اس سے نہیں بچ کے نکل سکتے, تو یہ بات بھی جو ہے وہ آپ سے کریں گے. آپ ان کو پتلی گلی سے نہیں نکلنے دینا, جیسے یہاں سے نکل گئے, جیسے پنکی والے معاملے پہ نکل گئے ہیں. تو ایک بریک اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم شامل کر لیتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بڑے ہی خصوصی مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں. آج جیو کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, سینئر صحافی ہیں رانا جواد, اور ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے گزارا ہے صحافت میں, اب بھی اسی سے منسلک ہیں. رانا صاحب, تو میرا تو آپ سے یہی سوال ہوگا جو ہم آج کل سنتے رہتے ہیں, پریشرز تب زیادہ تھے, اب زیادہ ہیں, اب کام کرنا زیادہ مشکل ہے, اس وقت کام کرنا زیادہ مشکل تھا, ایسے کئی ادوار جو ہے وہ آپ نے دیکھے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ ریٹ کریں کون سا سب سے مشکل ٹائم ہے. میں آج کے لوگوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ مشکل ٹائم ہم نے نہیں دیکھا, کہ ہمیں سوچ کے جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کیا سامنے رکھ سکتے ہیں ٹی وی پہ, کیا نہیں رکھ سکتے. ابھی آپ خود بتا رہے تھے کہ ظاہر ایک سروائیول موڈ میں جو ہے وہ انسان رہتا ہے. واقعی کیا یہ مشکل ترین دور ہے میڈیا کے لیے؟ نہیں. اگر آپ اس کو کمپیریزن میں دیکھتے ہیں, دیکھیں میں نا اس سارے پروسیس سے گزرا جہاں پہ ایک آرگنائز کیمپین چلی میڈیا کے خلاف. میڈیا سے مراد یہ ہے کہ میڈیا کو ڈیوائیڈ کیا گیا. اس میں آپ کو یاد ہے کہ جیو کو 1.5 سال بند بھی رکھا گیا ان اسٹیگرڈ فارم مختلف مہینوں میں. ہمارے 7 سال تک ہمارے نیوز پیپر جو ہیں ہمارے گروپ کے, ان کی جو ڈسٹریبیوشن تھی اس کو بھی روکا گیا. کئی سال گیریزن کے اندر جیو ٹی وی ممنوع ٹی وی تھا, وہ بھی میں نے دور دیکھا ہے, میں اس دور میں حصہ تھا. اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایک اس وقت اس پالیسی کا حصہ تھے, اس سوچ کا حصہ تھے کہ جیو جیسے ٹیلی ویژن کو اور جنگ نیوز جیسے گروپ کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے صحافیوں میں ایسے لوگ تھے اور پوری کیمپین چلتی تھی اور بہت پریشر تھا. یہاں تک پریشر تھا کہ یہ بات ظاہر ہے اگر آپ کسی ٹی وی چینل کو بند کر دیں اتنے سالوں کے لیے, اتنے ماہ کے لیے, اخباروں کی ترسیل روک دیں اور یہ جرم بن جائے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور پھر دوسری طرف ایسے چینل لانچ کیے گئے جہاں پہ بڑی بڑی تنخواہیں دی گئیں, بڑے بڑے لوگوں کو توڑا گیا,
اور وہ سارا دور میں جیو کے ساتھ رہا, میں نے جیو کو نہیں چھوڑا, اور میں اس پروسیس کا اس میں سے گزرا, اس گرائنڈ ہوا اس چکر میں. تو وہ میں نے دور دیکھا. اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا ہماری اسٹیبلٹی آئی وہ بھی میں نے دیکھا, اور اس وقت کو بھی دور کو میں دیکھ رہا ہوں. تو میرا ایک کنٹروورشل بات میں کر رہا ہوں, لیکن ایک میرا آنیسٹ اوپینین ہے کہ وہ جو پچھلا دور تھا جب یہ ایک پروجیکٹ کو لے کے آ رہے تھے, ایک پولیٹیکل چینج کو مینوور کر رہے تھے, ایک سیاسی تبدیلی کی طرف جا رہے تھے, تو اس وقت جو پریشر کم از کم میرا ایکسپیرینس ہے جو میں نے اٹھائے آج کے مقابلے میں وہ زیادہ تھے. آج کے پریشر ڈفرینٹ ہے. وہ پریشر تھا کسی کی میکنگ کا اور اس کے اندر ہم گرائنڈ ہوئے. آج ہے کسی کی ان میکنگ کا اور اس میں ہم گرائنڈ ہو رہے ہیں. تو میکنگ میں زیادہ گرائنڈ ہوئے تھے, اس کے اندر تو باقاعدہ یعنی کہ آپ کا چینل ہی بند ہو گیا, آپ کے اخباری یعنی کہ کتنے گاڑیوں کو آگ لگی ہے. جیو جنگ کے مالک بند ہو گئے سر. آپ سیدھی بات کریں, میر شکیل الرحمان صاحب جو وہ بیچارے وہ 9 مہینے, کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر الزام آپ یہ لگاتے تھے کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, CIA کا ایجنٹ ہے, یہ اخبار بیک, آپ نے اس پہ مقدمہ کیا بنایا کہ پتہ نہیں کوئی گھر ہے, اس گھر کے اندر کبھی کوئی جب اوریجنلی پلان ہوا تھا کاغذ کے اوپر کسی نے لائن لگائی تھی کہ یہ سڑک ہوگی, تو یہ سڑک اس کو پکڑ کے اپنے اندر کر دی. دس از دا ریالٹی آف دیٹ کریک ڈاؤن اگینسٹ میڈیا. اور میڈیا کو ایسے بھیجا گیا کہ اگر میر شکیل الرحمان جیسا بگ مین اگر اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکتے, باقی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتے. دیٹ واز اے ہیوج میسج جو آج کے لوگوں کو نہیں جاتا. اٹ واز اے میسج فار ایوری ون کہ بھائی میر شکیل الرحمان اتنا بڑا نام ہے, اگر ان کو جیل میں ڈالا جا سکتے جو کرنا ہے کر لو, باقی تم لوگ تو کسی. مزے کی بات دیکھیں کہ 8 مہینے اور کچھ دن کسی عدالت نے ضمانت ہی نہیں دی. وہ جج بدل جاتے تھے, وہ بینچ ٹوٹ جاتے تھے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ دوبارہ چلتے ہیں لاہور میں چلتے ہیں, جہاں سے ایموشنل سی بات ہے. ضروری تھی. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ڈفرینٹ پریشر ہے, لیکن جو پہلے پریشر سے ہم گزرے ہوئے ہیں جس میں کریک ڈاؤن میں چینل کی بندش اور اخباروں کی ترسیل کو روکنا اور گرنیڈ پہ حملے کرنا, آگ لگانا دفتروں پہ, اس کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہے. ویسے آپ کیونکہ وہی والی بات کہ آپ شروع سے ہی یو ہیو بین بلیسڈ یا ادروائز آپ فیصلہ کریں گے, ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن تھے جہاں پہ براہ راست دباؤ آنا. جب آپ چیف رپورٹر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 15-20 جو لوگ آپ کے نیچے ہیں ان کا دباؤ بھی آپ پہ آنا ہے, ان کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ جب اس کے بعد بیورو چیف بنے یہاں پہ اس کے اسلام آباد میں جیو کے, تو بھی آپ پہ ہی آنا تھا صاف ظاہر, پوری کی پوری جواب طلبی. ایون مینجمنٹ بھی آپ سے کرتی ہے, حکومتیں بھی آپ سے کرتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے کرتی ہے, رپورٹر بھی آپ سے کرتے ہیں کہ خبر نہیں چلی, پھر ایجنسیاں بھی کرتی ہوں گی, پولیٹیشین سارے کرتے ہوں گے, وہ بھی آپ نے جواب طلبی کروانی, پریشر آتے ہیں. پھر اس کے بعد اب آپ ڈائریکٹر نیوز کے اس پہ بھی ہیں, فار مینی ایئرز آپ اسی میں. آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں جب آپ کو کہیں سے کوئی ایجنسی کا فون آتا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے, کوئی سیاستدان کا, کوئی وزیر کا, ایون مالک کا جو آپ کے مطلب اونرز ہیں, مطلب ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ, یہ کیسے کرتے ہیں سر؟ کیونکہ میں خود, مجھے پتہ ہے کہ آتے ہیں آپ لوگوں میں خود کہہ رہے ہیں I want to learn. اسی وجہ سے میں نے کبھی زندگی میں ہاتھ مانگے ہیں, کبھی میں رپورٹر ٹھیک ہوں, میں آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نا, لوگوں کی طبیعت ہی تو میں کبھی نہیں سر, میں رپورٹر, بلکہ کئی میرے کنٹریکٹ پہ مجھے بڑا کہا یہ ہوتا لو, میں کہ نو رپورٹر بس کر کے مجھے سائن کر دیں, اتنی کافی ہے. میں نے کہا کہ اگین پھر بھی اس سے زیادہ ترقی کرنا آنیسٹلی یہ بات ظاہر ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. لیکن دیکھیں ہمیشہ آپ صحافی جو ہوتا ہے نا, جو اس کی ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اسکل بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ پانی کی طرح نا راستہ تلاش کر لیتا ہے. بلاکیڈ لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے, پھر کوئی اس کو جگہ ملتی ہے اس میں سے گزرنا شروع کر دیتا ہے, تو چلتا رہتا ہے. لیکن جو اگر ڈکلائن ہے تو وہ آپ کو سامنے نظر آ جاتا ہے, اسکرین ہے, پرنٹ میں آپ کو نظر آ جاتا ہے ڈکلائن ہے, یار خبریں نہیں چھپ رہی ہیں, وہ پریشر آپ کے اوپر رہتا ہے. لیکن پاکستان جیسے معاشروں کے اندر جہاں پہ ابھی بھی آزادی صحافت کا تصور جو ہے وہ اتنا زیادہ مبہم ہے, واضح نہیں ہے. آپ کے اندر آئین میں جو آپ کو کہا گیا ہے اس کے اندر بھی کیویٹس ہیں کہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کریں, اور یہ نہیں ڈسکرائب کیا کہ خلاف کا مطلب کیا ہے. اگر ایک ریاستی سطح پہ ایک پارلیمنٹ, ایک ادارہ غلط فیصلہ کرتا ہے جو عوامی امنگوں کے خلاف ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی غیر ملکی جہاد میں حصہ لینا غلط ہے, یہ کہیں ڈیبیٹ نہیں ہوتا. تو آپ اس کی بات کرتے ہیں, آپ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں,
جب آپ یہ والی چیز جب آپ اس طرح کے انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو obviously آپ کو یہ کیویٹ جب لگ جاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے تو آپ پھر کیا کریں؟ آپ ولنریبل ہو جاتے ہیں, آپ ایک کیا کہتے ہیں انسیکیور ہو جاتے ہیں, آپ کے خلاف پھر ایکشن جو ہے نا وہ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا, ہاؤ ڈو یو مینیج اٹ؟ اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لے لیں اس پریشر کو اس وقت, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں یعنی کہ آپ ایک ایسے پریشر کو ڈیل کر رہے ہیں جو ایک وقت میں کسی کے لیے جو ہے سزا ہے, اور وہی جو فکرے لکھے گئے ہیں, وہی فکرے, وہی پرابلم جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اس خبر میں, وہی فکرے, وہی پرابلمز بعد میں ایک اسٹیٹ کا نیریٹو بن جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, اور جب وہ چھپتا ہے یا بولا جاتا ہے اس پہ آپ کو پکڑا جاتا ہے, اس پہ آپ کی پیونیٹیو ایکشن ہوتے ہیں, آپ پہ غداری کے کیسز بن جاتے ہیں. تو ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں پہ گول پوسٹ بھی بدلتے ہیں, ریالٹیز بھی, فالٹ لائنز ہماری اپنی جگہ پہ قائم ہے. مینیج آپ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ آپ جو بہت ایک جو گن پوائنٹ کی تھریٹ ہے آپ اس کو مینیج کر لیتے ہیں, آپ اس پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کو راستہ ملتا ہے وہاں پہ. آپ نے اس کی تھریٹ کی بات کی, ابھی آپ بتا رہے تھے جب لاہور کے آپ نے 50-54 تھانے ان ایس ایچ اوز کے بارے میں اسٹوری چھاپی, تھریٹس وغیرہ, کوئی ڈر, کوئی خوف, مجھے تو کہہ رہے ہیں بار بار واٹ اباؤٹ یو کہ اس وقت ایس ایچ او ایک کے خلاف خبر دیتے ہوئے بندہ اگلا 10 دفعہ رپورٹر سوچتے ہیں, آپ نے 54 کے خلاف دے دی. بہت زیادہ تھا اس وقت تو, بلکہ مجھے ایک اچھے ہمدرد انسان تھے, وہ شاید لگے نہیں تھے کہ یہ ایس ایچ او, انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا رپورٹر ہے, اس نے بڑی خبر دی ہے, اب یہ سارے ایس ایچ او بدل جائیں گے, میری باری آئے گی. تو وہ باقاعدہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاتے تھے کہ سر آج آپ موٹر سائیکل ہوتی تھی میرے پاس, کئی وہ زوکی ہوتی تھی وہ ٹرین, تو وہ اس نے کہا کہ سر آپ جو ہے نا الحمرا کی سائڈ سے نہ گزرے, آج انہوں نے پکڑ کے آپ کی ٹانگیں توڑ دینی, اس طرح کی. تو وہ مجھے ہمدردانہ انداز میں پتہ چلتا رہتا تھا. نہیں ہمدردانہ تھا یا تھریٹ دینے آتا تھا؟ نہیں تھریٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی امید جاگ گئی تھی کہ اب ہماری باری آ جائے گی, ایسا جو لگنے گی. کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا, مجھے یاد ہے اس وقت جب یہ خبر چھپی تو خبر تو میں نے اس لیے دی کہ ہمارے کارٹونسٹ تھے, ان کو ریس کورس پولیس نے پکڑ لیا. فیقہ صاحب بڑا نام ہے, بہت بڑا نام. تو ایسے ہی میں نیا کرائم رپورٹر بنا ہوا تھا, سب نے کہا یار تھانے چل کے پوچھتے ہیں. انہوں نے ہمیں ایسے ہی نکال دیا کہ نہیں یہ اس نے جرم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. آپ تھانے چھڑوانے گئے تھے فیقہ صاحب کو, ساتھ چل پڑے نا, ہم کے پتہ کرتے ہیں کیا ہے, کہ ان سے کہتے ہیں یار اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اس نے کون سے کوئی ڈکیتی چوری کیا. تو اس وقت پھر وہ میں اس چیز پہ مجھے بڑا امپیکٹ ہوا کہ یار یہ خود تو نہیں کرتے ایسے کام جس پہ انہوں نے پکڑ لیا ان کو. تو میں نے پھر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, اور میرے پاس ایک ہی کلو ملا, دوسرا آپ نے کیا خود کام, کڑیاں ملتی گئی, اور میرے پاس ساری پکچر آ گئی کہ لاہور کے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ تو مرڈر سے لے کے اور ڈرنکنگ اور ہر چیز میں انوالو رہے ہیں. تو وہ میں نے خبر کی. تو اس وقت ایک ایم آئی کے میجر ہوتے تھے لاہور میں, وہ دفتر آ گئے مجھ سے ملنے. تو میرا پہلا انٹروڈکشن ہوا اس طرح سیکیورٹی داروں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے خبر کہاں سے لی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں نے جا کے پولیس کے مختلف سورسز سے لیا ہے, ان کا سروس ریکارڈ ہوتا ہے, وہاں پہ فلانا آدمی تھا, میں نے اس سے نکال لی. انہوں نے کہا آپ نے بڑا زبردست کام کیا. یہ تو اس طرح کے بھی لوگ تھے جو آ کے آپ کو ایک سینس آف پروٹیکشن دے رہے. اچھا, وہ آپ جس دور میں رپورٹنگ کر رہے تھے لاہور میں, بڑے بڑے گینگسٹر تھے وہاں پہ, پولیس مقابلے بھی ہوئے, مظہر طبی اور بڑے ارشد چودھری, جو مجھے کوئی نام اگر یاد پڑتے ہیں. یہ وہ دور تھا جب 90s کا بگ بڑے بڑے بدماش, اور شہباز شریف صاحب کی حکومت, اس سے پہلے پولیس شوٹ آؤٹ ہو رہے تھے. کوئی ذرا ان کی کوئی سٹوریز آپ نے یقینی طور پر کور کی ہوں گی. پیپل مائٹ, ابھی پچھلے دنوں پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے میرے کہنے پہ کسی دن مصدق ملک کو بلائے. اچھا, ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس بہت سٹوریز, فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ کس نے کس کو مارا, وہ کیوں پولیس انکاؤنٹر ہوا. یقین کریں وہ ہی از این اتھارٹی آن دس. تو ان کو پھر وزیر داخلہ لگانا تھا. یہ ہما علی اپنے دوست ہمارے شاہ جی, ان کو پتہ ہے, عامر متین کو بھی پتہ ہے.
میں تو خیر ایز اے رپورٹر وہ پولیس کی لینس سے دیکھتا کتنے خوبصورتی سے دوسروں کو کندھوں میں ڈال دیا. 4 نام بتا دیا, ان سے پوچھے سر نہیں آپ نے نام لیا ہے, آپ نے رپورٹنگ کی ہے, آپ وہاں پہ. اب تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا پڑے گا, ڈاکٹر مصدق سے, کہ کیا کہانیاں ہیں یہ, لاہور کی کہانیاں سنائیں. اچھا یہ جو ہوتا ہے گینگسٹر, میں آپ کو بتاؤں, لیکن میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کیونکہ بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہے گینگسٹر کی, تو اگر ہم اس کو پارٹ 2 پہ جو ہے وہ لے جائیں, کیونکہ جو ہے کہانیاں بہت ساری ہیں رانا صاحب کے پاس, اور ہم چاہیں گے کہ وہ آج کے پروگرام میں تو کور نہیں ہو سکتی. تو گینگسٹرز کی کیا سٹوریز ہیں اور کیا انہوں نے کور کیا وائل ہی واز اے کرائم رپورٹر, اس کے لیے آپ کو پارٹ 2 جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا رانا صاحب کے ساتھ. اور آج کے لیے جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اور آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک. سی یو ٹمورو.